खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हाय, आज सुबह हम अपनी नसीहत के लिए खुदा का कलाम खोलें। नहमिया नबी की तारीखी किताब निकालिए, उसका पहला बाब और फिर दूसरे बाब में से चंद आयात की तलावत की जाएगी। आस्तर की किताब से पहले अज़रा और नहमिया की किताबें हैं, ये तवारीखी किताबें हैं। सफ़ा नंबर 472 है। नहमिया उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम की तलावत सुनिए। सबसे पहले हम पहली 4 आयात की तलावत सुनेंगे और उसके बाद फिर 11वीं आयत और फिर दूसरे बाब की पहली 5 आयात और 17 से 20 आयात, ताकि आप कलाम को आगे समझ सकें। नहमिया बिन हकलिया का कलाम 20वें वर्ष कैसलियो के महीने में, जो कि नवंबर का महीना है, 20वें वर्ष कैसलियो के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। 11वीं आयत। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदे को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। उसके बाद दूसरे बाब की पहली 5 आयात सुनिए। अरतहशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में, जो कि मार्च अप्रैल का महीना है, अरतहशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी और मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद के तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। अब 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं
تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے۔ اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ پر جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام طوبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کرنے لگے۔ تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے پیچھے پیچھے بولیے، تب میں نے، سب بولے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ پچھلے دنوں ہم یہ بات خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ جو لوگ خداوند کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں گے۔ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے درخت یا پودے کہلائیں گے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ آگے لکھا ہے کہ وہ کیسے خدا کا جلال ظاہر کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آگے لکھا ہے کہ وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو کیا کریں گے؟ تعمیر کریں گے، اور اجڑے ہوئے شہروں کو مرمت کریں گے۔ وہ صداقت کے درخت خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں گے، تاکہ ان کی زندگیوں سے صداقت کے درختوں، خدا کے لگائے ہوئے یعنی نجات دے کر کلیسیا میں شامل کیے ہوئے کے لوگ خدا کے جلال کا باعث بنیں گے۔ کیسے؟ جب وہ اجڑے ہوئے ویران شہروں کو وہ تعمیر کریں گے اور وہ مرمت کریں گے انسانی زندگیوں کو۔ یہ بات ہم یسوع نبی کے صحیفے اس کے 61 باب کی 4 آیت میں پڑھ چکے ہیں، اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ یسوع نبی کے صحیفے کے 58 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے۔ تو کسی بھی خدا کے بندے اور بندی کہ نجات پا جانے کے بعد جینے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ تعمیر کے کام میں شامل ہو۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ اجڑے مکانوں کو، ویران شہروں کو وہ بسائیں گے بھی، وہ تعمیر بھی کریں گے، وہ مرمت بھی کریں گے۔ 3 باتیں ہیں، کوئی سیمینار کی صورت ہوتی تو شاید میں کو 2-3 گھنٹے آپ کو سمجھاتا یہ کیا ہے، بسانا کیا ہوتا ہے، تعمیر کرنا کیا ہوتا ہے، اور پھر مرمت کرنا کیا ہوتا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسی بات پر غور کریں گے، اور میری دلی دعا ہے
کہ آج کا کلام ہم میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ خدا ہمارا ذہن کھول۔ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، میرا بھروسہ خدا اور اس کے روح پر ہے کہ وہ ہمارا ذہن کھولے اور ہم اس بات کو سمجھیں۔ بزرگ نہمیہ جو کہ ایک سیاستدان بھی تھا، سماجی کارکن بھی تھا، اور اسیری کے بعد کا یہ شخص قائد یا لیڈر بھی تھا۔ ملاکی نبی اور عزرا نہمیہ یہ ایک ہی دور کے لوگ ہیں۔ نہمیہ 444 قبل از مسیح، نہمیہ 444 قبل از مسیح وہ ایک گورنر تھا۔ موجودہ ایران کا ایک شہر تھا سوسن، وہاں پر وہ گورنر تھا۔ وہ بھی اسیر تھا، اسیروں میں سے سرفراز ہو کر وہ بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا۔ وہ بادشاہ کو میں پیش کرتا تھا، اچھی جگہ پہ رہتا تھا، اور وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ ایمان کے لحاظ سے وہ یہودی تھا۔ تو اس کے پاس ایک اچھا عہدہ ہے، اس کو اچھی تنخواہ ملتی ہے، سماجی اعتبار سے وہ خوشحال، باعزت، باوقار زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن 586 قبل از مسیح، 586 قبل از مسیح نبوکت نظر بادشاہ جو ان وقتوں میں بابل کا بادشاہ تھا، جو موجودہ عراق ہے، انہوں نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور یروشلم کی حفاظت کے لیے جو دیوار یا فصیل تھی، وہ یہودیوں کو ذلت کا نشان بنانے کی خاطر اس کو گرا دیا۔ اس کے اندر بڑے بڑے پھاٹک لگے ہوئے تھے، ان کو جلا دیا، اور پھر بیچ میں جو ان کا مذہبی مرکز تھا، یعنی ہیکل جو تھی، اس کو بھی آگ لگا دی، بے حرمتی کی۔ اور جو معزز لوگ تھے، جو کھاتے پیتے صحت مند لوگ تھے، اور پھر ہنر مند لوگ تھے، ان سب کو وہ جنگی قیدی بنا کر یا اسیر کر کے یروشلم میں سے موجودہ عراق یعنی بابل میں لے گئے، اور اپنے ملک میں مختلف جگہوں پر ان کو انہوں نے بسا دیا، تاکہ یہ مل کر دعا نہ کر سکے، مل کر حکومت کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ ان کی جو مذہبی اور قومی یکجہتی تھی، اس کو اس نے پارا پارا کر دیا۔ اور یہ چند سالوں کی بات نہیں تھی، یہ 70 سال کی اسیری تھی، جس میں نبوکت نظر کا کوئی بڑا کمال نہیں تھا۔ یہ اسرائیل کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی خدا کی طرف سے، بت پرستی کرنے کے باعث، خدا سے پیچھے ہٹ جانے کے باعث، دنیا دار ہو جانے کے باعث، اور خدا کی انوکھی اور نرالی قوم نہ رہنے کے باعث دنیا دار لوگوں کی طرح کی زندگی بسر کرنے کے باعث انہیں سزا ملی تھی، جس کی پیشین گوئی یرمیہ نبی نے کی تھی کہ خدا تمہیں سزا دے گا، تم اسیر ہو کر، تم جنگی قیدی بنا کر تم لے جائے جاؤ گے، اور 70 سال تک اس غاصب یا ایک ظالم حکمران کے زیر سایہ تم رہو گے۔ وقت آیا کیونکہ تاریخ میں کچھ بادشاہ، کچھ قومیں ایسی ہیں جو تاریخ میں بڑی طاقتور رہی ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی طاقت کم ہو جاتی رہی ہے، اور کوئی اور ملک ان پر چڑھائی کر کے ان کو مغلوب کرتا رہا ہے۔ اسی طرح سے عراقی یا بابلی نبوکت نظر بادشاہ کے دور میں، جو کہ مسیح سے کہہ لیں کہ کوئی 600 سال پہلے کا دور تھا، ان کی ایک بڑی طاقتور فوج، طاقتور حکومت، طاقتور قیادت ان کے پاس تھی۔
لیکن آہستہ آہستہ ان کو بھی خدا کی طرف سے سزا ملی، اس حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ تو پھر فارسی حکومت جو آج کا ایران ہے، ایرانی یا فارسی حکومت جو ہے، اس نے سر اٹھایا، اس کے پاس طاقت آ گئی، تو ایرانیوں نے یا فارسیوں نے بابلیوں کو، عراقیوں کو ہرا کر ان سے حکومت چھین لی، اور اس سارے خطے پر فارسیوں کی حکومت ہو گئی۔ عراقی حکومت میں نبوکت نظر بڑا طاقتور شہنشاہ تھا، لیکن جو فارسی جو حکومت بنی تھی اس میں اخسفیرس جو تھا وہ آستر کے دور میں، عزرا نہمیہ کے دور میں یہ ایک ایرانی بادشاہ تھا جس نے حکومت چھینی تھی عراقیوں سے۔ جب اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو اس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ کوئی بھی یہودی جو 70 سال کی اسیری بھگت رہے ہیں، اگر آپ بابل سے یا عراق سے جس پر اب ہمارا قبضہ ہے، اگر آپ اپنے شہر یا یروشلم میں جا کر اپنے خدا کا گھر بنانا چاہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ واپس اسیری کے بعد جہاں سے آپ کو اسیر کر کے لایا گیا تھا، آپ واپس جا کر اپنے خدا کے جلے ہوئے گھر کو بنانا چاہتے ہیں، گری ہوئی فصیل کو بنانا چاہتے ہیں، اور شہر جو اجڑا ہوا ہے اس کو بسانا چاہتے ہیں، جا کے پھر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، پھلدار پودے یا پاکستان آپ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کی بڑی شکر گزاری کی کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، بادشاہ کے دل میں ڈالا ہے۔ بادشاہ نے ہمیں نبوکت نظر کے بعد اپنا غلام نہیں بنا رکھا، بلکہ اس نے کھلی چھٹی آزادی دے دی ہے کہ تمام یہودی اگر وہ یروشلم یا اپنے ملک واپس جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ اس نے ان کو سرکاری گرانٹ بھی دی، نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ بادشاہ تو جو مہربانی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے جس نے کچھ وقت ہمیں سزا دی، اور اس کے بعد اب خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ اور لوگوں نے آپس میں سے پیسے بھی اکٹھے کیے اور مل جل کر وہ 3 گروپ تھے، 3 قافلوں میں وہ لوگ جتھوں کی صورت میں وہ یروشلم پہنچے۔ ایک جتھا جو تھا وہ زربابل ایک لیڈر تھا، زربابل کی قیادت میں بہت سارے یہودی ایک قافلے کی صورت میں یروشلم میں چلے گئے تاکہ خداوند کا گھر دوبارہ بنایا جائے۔ پھر ایک قافلہ عزرا جو کاہن تھا، فقیہ اعظم تھا، جو کلام کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور یہودی لوگ جن کے پاس پرانا عہد نامہ اب نہیں تھا کیونکہ وہ 70 سال کی اسیری میں دکھ اٹھا کر واپس آئے تھے، تو اس کے پاس خدا کا کلام تھا، وہ اس نے خدا کی شریعت رٹی ہوئی تھی، تو اس نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کو خدا کے کلام کی طرف رجوع لانے کی اس نے تربیت دی۔ جب اس نے کلام پڑھا اور لوگ کئی گھنٹے کھڑے ہو کے کلام سن رہے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ ہمارے خدا کی شریعت اور کلام میں کیا لکھا ہے، لیکن ہم کس طرح کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، خدا کو غصہ دلایا، اس کا قہر ہم پر نازل ہوا ہے۔ پھر جو تیسرا جو لیڈر تھا وہ نہمیہ تھا، اور کچھ لوگ نہمیہ کے ساتھ بھی واپس آئے تھے۔ زربابل کا کام یہ تھا کہ وہ خدا کی ہیکل جو عراقیوں نے برباد کر دی تھی، خدا کا گھر، اور اس کو دوبارہ اس کی بنیاد رکھی جائے۔ عزرا کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کا بھولا ہوا کلام یا شریعت یاد دلائے اور اس پر ان کو چلنے کے لیے ابھارے۔ اور نہمیہ جو تھا، اس کا رویا یا اس کو جو خدمت سونپی گئی تھی یا خدا نے جو بات اس کے دل میں ڈال دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جائے اور یروشلم کے گرد جو فصیل یا دیوار تھی جو کہ پرانے وقتوں میں شہروں کے گرد ہوا کرتی تھی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے، تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ جلے ہوئے پتھر صاف کروائے اور پھر دوبارہ سے اس فصیل کو کیا کرے، تعمیر کرے،
تاکہ آگے کو یہودی لوگ یا ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ جب یہ قصر سوسن میں تھا، اپنی ملازمت کر رہا تھا، تو ایک ملاقاتی، ایک وزٹر جو اس کا رشتہ دار بھی تھا، جس کا نام حنانی ہے، تو حنانی جو تھا وہ اس کے پاس آیا۔ نہمیہ تو خود اسیر تھا، لیکن اس نے شاہی محل میں رہنے کے باوجود بھی اس کا دل کہاں پر تھا؟ اس کا دل یروشلم میں تھا۔ یہ آرام دہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو ذاتی کوئی دکھ نہیں ہے، اس کو ذاتی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ عزت کی ہے، نہ دولت کی ہے، نہ شہرت کی ہے۔ یہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی، ایک سیٹسفائیڈ لائف بسر کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اپنی تاریخ کی طرف، اس کا دل یروشلم کی بربادی کی طرف ہے۔ اس کو اپنے قوم کی تاریخ نہیں بھولی، جو دردناک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے خدا کے گھر کی ہیکل کو جلا دیا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، اور خدا کے شہر یروشلم کی فصیل گرا دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر اس کا درد تھا۔ جب حنانی اس کو ملاقات کرنے یا ملنے کے لیے آیا، اس نے پہلے ہی سوال یہ کیا کہ جو لوگ اسیری سے بچ گئے تھے ان کی کیا حالت ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو امیر لوگ تھے، جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو الیٹ کلاس تھی یہودیوں کی، جو عزت دار لوگ تھے، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر تھا، ان سب کو تو وہ اسیر کر کے لے گئے تھے، لیکن غریب مسکین نہ لڑ سکتا ہے، نہ وہ حکومت کے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، ان کو کیا کیا ہے؟ پیچھے چھوڑ دیا کہ ان سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس آدمی کا دل دماغ کس طرف ہے؟ ان غریب اور مسکین اور لٹے ہوئے جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اور جن کے پاس کوئی جسمانی طاقت نہیں ہے، جو ذہنی طور پر دباؤ کا، پریشانی کا شکار ہیں، جو بے عزتی اور ذلت اور دھمکیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا دل ان کی طرف ہے، اور یہ اپنے اس وزٹر کو، اس ملاقاتی کو، جو اس کا بھائی بھی تھا یا کزن بھی تھا، اس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ گئے تھے، حملہ آوروں نے ان کو کچھ نہیں کہا، باقیوں کو لے گئے ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ تو لکھا ہے، اس نے بتایا وہ نہایت مصیبت میں ہے، ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ رونا کسی کے لیے تھا، یہ رونا اپنوں کے لیے تھا، اپنے یہودی بہن بھائیوں کے لیے تھا، یہ رونا اپنی مظلوم اور لٹی ہوئی قوم کے لیے تھا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی، نہمیہ، بزرگ نہمیہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں رونے لگا، اور کئی دنوں تک، کئی دفعہ انسانوں کا رونا وقتی لمحاتی ہوتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی تو وہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں۔ میں کئی دن تک میں اپنے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، یہ ایران میں ہے، یہ قصر سوسن میں ہے، اور یروشلم میں جو ذلت کا شکار اس کی اپنی قوم کے لوگ، رشتہ دار، ایمان میں بہن بھائی، یہوہ خدا کے ماننے والے، جو بری حالت میں ان کی خبر سن کر تو میں رونے لگا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا۔ روزہ، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہوتا ہے خاکسار بننا۔
खाकसार बनकर खुदा के फजल के तख्त के दरवाजे को खटखटाना। रोज़ा रखने का लफ्ज़ी मतलब अपनी जान को दुख देना। रोज़े का एक मकसद है कि अपनी फरियाद खुदा के सामने रखना। दुआ अपनी जगह है। रोज़े के बारे में जानिए कि रोज़ा दुआ की ताकत को बढ़ाता है। रोज़ा आपकी दुआ को मुअस्सर बनाता है। रोज़ा जो है उसके अंदर खुदा तक दुआ के वसीले से रसाई हासिल करने की ताकत होती है। तो लिहाजा ये मर्द खुदा अपनी कौम का दर्द और बोझ रखने वाला शख्स, वो ये सारी रिपोर्ट सुनकर तो वो रोने लगा, मातम करता रहा, रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर क्या किया? दुआ की है। उस दुआ के सिलसिले में 11वीं आयत में हमने पढ़ा है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, क्या कर? कान लगा। नहमिया की किताब के गालिबन 13 चैप्टर हैं और उसमें 11 दफ़ा, गौर से सुनिए, नहमिया एक इंतहाई दुआगो आदमी था। कोई शख्स दुआगो हो ही नहीं सकता अगर उसका खुदा पर जारहाना ईमान उसके अंदर नहीं है। दुआ का ईमान के साथ बड़ा ताल्लुक है। जिस शख्स के अंदर ये ईमान है कि दुआ के नतीजे में खुदा ये कर सकता है, उसने वादा किया है वो करेगा, वो शख्स दुआ करेगा। बाकियों की दुआ बकबक भी हो सकती है, सिर्फ अल्फाज की बुछाड़ हो सकती है। तो इस शख्स का ईमान है कि अगर खुदा ने मेरी सुन ली, सब कुछ ठीक हो सकता है। जो मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, मेरी कौम नहीं कर सकती है, खुदा अगर मेरी फरियाद को सुन ले, हर चीज़ हमवार होती जाएगी, हर रुकावट दूर होती जाएगी, सरकारी छुट्टी भी मिल जाएगी, साथी भी तैयार हो जाएंगे, एक टीम बन जाएगी, हम मिल मिलाकर जिल्लत का निशान मिटाएंगे, हम खुदा का घर भी तामीर करेंगे, हम खुदा के कलाम के शनवा भी होंगे और हम यरूशलेम के गिर्द जो फसील गिरा दी गई है, टूटी हुई है, हम उसको फिर से बनाएंगे और उसके बीच में जो पहले की तरफ फाटक लगे हुए थे वो भी लगाएंगे, उनके पीछे अड़बंगे भी लगाएंगे, यानी दरवाजों को मजबूत करेंगे कि आसानी से कोई खोल कर तोड़ ताड़ कर अंदर दाखिल ना हो सके। तो उसका ये ईमान है। तो इसलिए वो कहता है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा को की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा, हमें कामयाब कर। अब उसके ज़हन में ये था कि मैं सरकारी छुट्टी लेकर जाऊं और मैं इस काम में अपना आप दूं, मैं ज़िल्लत का निशान मिटाऊं, अपने गरीब गुरबा मस्कीन दुख और मुसीबत और ज़िल्लत और खौफ के सायों में ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों के पास मैं चल कर जाऊं। अभी तो मैंने खबर सुनी है, मैंने अपनी आंखों से उनकी हालत को देखूं और फिर उन सब को मैं दावत दूं कि आओ हम मिलकर दीवार बनाएं या फसील बनाएं। ये उसके दिल में है। दुआ वो ये कर रहा है कि काश मुझे सरकारी छुट्टी मिल जाए। जब वो बादशाह के पास जाता है, बादशाह भी लगता है कि बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था और हसास भी था। उसने उसके चेहरे से देख लिया कि ये आदमी रोया हुआ है, इसका चेहरा मुरझाया हुआ है, इसके अंदर को गम है, पहले कभी ऐसा नहीं था। और ये सूरत हाल एक बड़ी ख़तरनाक थी। ख़तरा इसमें क्या था कि बादशाह के हुजूर मुरझाए हुए उदास चेहरे के साथ जाना मनहूसियत की अलामत थी। ऐसे लोगों को बादशाह उनका सर कलम करवा देते थे कि मनहूस उनको समझा जाता था। तो लिहाजा वो डरता था। जब बादशाह ने कहा तेरा चेहरा क्यों उदास है, अभी उसने जवाब भी नहीं दिया तो उसने कहा, बादशाह ने
یہ دل کے غم کے سوا اور نہیں کچھ ہو سکتا. کیا غم ہے تجھے؟ جواب کیا ہے؟ کہ میرے خدا کا وہ شہر یروشلم جو خدا کا شہر ہے، وہاں میرے بزرگوں کی قبریں. بہت سارے لوگ جیسے ہی بزرگ مر جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. جو مہذب قومیں ہیں وہ تو اپنے باپ دادا کی ہڈیوں کی بھی عزت اور قدر کرتے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا چہرہ کیوں اداس نہ ہو. وہ شہر جو میرے آسمانی باپ یہوہ خدا کا شہر اس کے نام سے کہلاتا ہے، اور اس شہر میں میرے باپ دادا کی قبریں بھی ہیں، ان کی ہڈیاں وہاں دفن ہیں، وہ ویران پڑا ہوا ہے. میرے لوگ ذلت کی حالت میں ہیں، تو میں اداس کیوں نہ ہوں، میں غم کیوں نہ کروں. بادشاہ نے کہا تیری تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے. اس نے کہا مجھے سرکاری چھٹی دے دے. ابھی تک اس کے ذہن میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ روح کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اور بادشاہ کے ساتھ ملکہ بھی بیٹھی تھی. بادشاہ نے دعا کے جواب کے طور پر جو نہمیاں اپنے خدا سے کر رہا تھا، اس نے اس کی درخواست کو منظور کر کے اس کو سرکاری چھٹی دے دی. جب اس کو سرکاری چھٹی مل گئی، بعد میں اس علاقے کا اس کو گورنر بھی بنا دیا گیا. یہ شخص وہاں پر پہنچا. اس نے رات کو چپکے سے اٹھ کر شہر کا جائزہ لیا کہ جو فصیل ٹوٹی ہوئی ہے کہیں سے نئے پتھر لا کے فصیل بنانی پڑے گی، یا انہی پتھروں کو صاف سوف کر کے تو پھر سے لگایا جا سکے گا. دیوار کس حد تک ٹوٹی ہوئی ہے، ملبہ کتنا پڑا ہوا ہے، اور کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کو تعمیر کرنے میں، کیسے ہم تعمیر کر سکتے ہیں. تو اس نے پورے شہر کا اور یروشلم کی گری ہوئی فصیل کا جائزہ لیا. اس نے اس کو ہم سپائنگ ٹور کہتے ہیں مشنری زبان میں، کہ آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں اور جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے، کیسے پوری کی جا سکتی ہے، کتنے وقت میں پوری ہوگی، کتنے لوگ درکار ہوں گے. یہ ایک انالیسز ہے، ایک جائزہ ہے، ایک تجزیہ ہے جو رات کے پیروں میں اٹھ کر اس شخص نے جا کر کیا ہے. جب اس نے اپنا دورہ مکمل کر لیا تو 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور بلکہ 14ویں سے میں پڑھتا ہوں. پھر میں چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی. پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا. اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا. اور میں نے اس وقت نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں اور نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا. تب میں نے ان سے کہا، جب اس نے سروے مکمل کر لیا، جائزہ لے لیا، منصوبہ سازی کر لی، تو میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ میں نہیں ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. پھر اس نے دعوت دی ہے، آؤ ہم یروشلم کی فصیل، تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا. اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے. یعنی وہ اس کی دعوت پر،
اس کی قیادت پر لبیک کہہ کے تو وہ تعمیر کے کام میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں، حامی بھرتے ہیں۔ وہ ان کو دعوت دے رہے کہ آؤ، سب آؤ یہودیوں، ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ ہم آگے کو ذلت کا نشان نہ رہیں۔ جب ان کو کہا گیا تو وہ تو کسی ایسے شخص کا ممکن انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی لیڈر آئے، کوئی رہنما آئے، کوئی قوم کا درد رکھنے والا کاہن آئے، قائد آئے تو ہم اس کی قیادت میں خدا کا کام کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے ٹال مٹول نہیں کیا، ہیلے بہانے انہوں نے نہیں کی ہیں، اور لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے اور ہم حقارت کا نشان نہ رہیں۔ اور سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیا کیا؟ مضبوط کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا جو قوت اور طاقت مانگتا تھا، محنت مانگتا، ہاتھوں سے ہونے والا کام تھا کہ آپ بڑے بڑے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکالیں اور جلے ہوئے پتھروں کو کسی چیز سے آپ دھوئیں، صاف کریں، ملبہ ہٹائیں اور پھر ان کو اٹھا کر جہاں لگنے کی ضرورت ہے وہاں پر لگائیں۔ تو لہٰذا اکثر آپ نے میرے منہ سے سنا ہوگا، سست آدمی کی خدا کی بادشاہت اور خدمت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس کو آرام پسند ہے، جس کو نیند پسند ہے، جس کو عیش و عشرت، سیر و تفریح پسند ہے، وہ خدا کا کام نہیں کر سکتا۔ خدا کا کام ایک طاقتور مضبوط بیل کی طرح کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے، اور بیل خادم کو کہا جاتا ہے، بیل لیڈر کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کو ایک طاقتور لیڈر مل گیا ہے جس کا نام نہمیہ ہے، جس کا لفظ مطلب ہے خدا نے تسلی دی ہے، خدا تسلی دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ لیڈر جو کسی کو دکھ نہیں دیتا، تسلی دیتا ہے، اور اس میں یہ لیڈر ہے اور اس کا نام نہمیہ ہے، جو اپنے نام کی مناسبت سے جی رہا ہے، کسی ایک آدمی کی تسلی کے لیے نہیں، وہ اپنی ساری لٹی ہوئی اور زخمی اور پریشان اور ذلت اٹھانے والی قوم کے لیے تسلی دینے والا بن کر کھڑا ہوا ہے۔ گویا کہ خدا نے اس کو کھڑا کیا ہے، اس نے خدا کی مرضی کے اپنے آپ کو تابع کیا ہے، اور لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے جب کہا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے، لوگوں نے مان لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ خود ساختہ لیڈر ہے، انہوں نے مان لیا کہ یہ مرد خدا ہے، اس کے ساتھ خدا ہے، اور خدا آج تک اسے کامیاب کرتا رہا ہے، اور کسی نے ہماری پرواہ نہیں کی، اور کسی لیڈر نے ہماری فکر نہیں کی۔ اس آدمی کو فکر ہے، یہ تنخواہ دار پادری نہیں ہے، یہ تنخواہ دار پیسے اور عزت اور کرسی کی لالچ میں لیڈر نہیں ہے، اس کے پاس تو مقام بھی ہے، اس کے پاس تو اچھی نوکری بھی ہے، عزت کی زندگی یہ بسر کر رہا ہے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ اس کے دل کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ درد ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، بوجھ ہے۔ کون کسی کے لیے روتا ہے؟ کون کسی کے لیے ماتم کرتا ہے؟ کون کسی کے لیے روزے رکھتا ہے؟ کون کسی کے لیے منافع بخش نوکری چھوڑ دیتا ہے اور کوئی عہدہ اور عزت کا مقام اور اچھی جگہ شاہی محل میں رہتا تھا چھوڑتا ہے؟ شاگردیت کی بہت ساری تعلیم ہے، نئے عہد نامے میں بہت ساری تعلیم ہے، لیکن میں شاگردیت ایک لفظ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے، جس نے خدا کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا وہ کبھی حقیقی شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میری تھیوری نہیں ہے، یہ یسوع المسیح کے منہ کی بات ہے۔ اگر کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نہمیہ بہت کچھ ترک کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر وہ اس کام کے لیے تیار نہ ہوتا تو وہ قصر سوسن سے باہر ہی نہ نکلتا، جس کو آج کی دنیا میں انگریزی میں کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ آرام دہ حالت میں رہنا،
کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی فیملی ڈسٹرب نہ ہو, کوئی بچے, کوئی صحت ہی نہ خراب ہو جائے, کوئی سفر میں حادثہ ہی نہ ہو جائے. ہر وہ سچا مسیحی جو مسیح کا پیروکار بنتا ہے, اس کو زندگی میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا وہ سوچ لے کہ وہ شاگرد بھی ہے یا نہیں. شروع میں تو گناہ چھوڑنا پڑتا ہے. سگریٹ نوشی ہے, شراب نوشی ہے, بد نظری ہے, بد دلی ہے, نشے بازی ہے, آوارہ گردی. ہم جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا چھوڑا گیا, کیا کیا چھوڑنا پڑا, اور وہ چھوڑنا کتنا تکلیف دہ تھا. وہ تو اپنے دل پر چھری چلانے والی بات ہوتی ہے. اپنی پیاری چیزوں کو جو گناہ کی حالت میں اچھی لگتی ہیں ان کو چھوڑنا, اسی کو تو بائبل میں توبہ کہا گیا ہے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ جس راستے پہ چلتے جا رہے ہیں, اپنی خواہشات کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں, اور وہ غلط راستہ ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی تک نہیں پہنچاتا, وہ ہلاکت کے گڑھے تک پہنچاتا ہے. توبہ یہ ہے کہ خدا کا کلام سن کر ہم اباؤٹ ٹرن کر جائیں, خدا کی طرف رجوع لے آئیں. پہلے والی زندگی, سوچ, ارادے, منصوبے, خواہشات, طور طریقے, ہر چیز جو ہے اس سے منہ موڑ کر اب خدا کی راہ پر چلنے کی حامی بھر لی جائے, اقرار کر لیا جائے, خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا جائے کہ پرانی زندگی میری جیسی بھی تھی, میں شرمسار ہوں اس کے لیے. میں تجھ سے دور رہی, میں تجھ سے دور رہا, میں نے نافرمانی کی زندگی بسر کی, میں نے اپنے جسم کو خوش کیا, میں نے اپنے جسم اور عقل کے ارادوں کو پورا کیا. اب میں جب اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں, یاد کرتی ہوں, مجھے شرم آتی ہے. ایک دفعہ تو مجھے معاف کر دے, اس کے بعد میں تیری راہوں پر چلوں گا. یہ تعلیم خداوند نے یہ کہہ کر دی تھی, اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے اپنی خودی سے انکار کرے, ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. تو 3 سٹیپ ہیں. سب سے پہلے خودی سے, یعنی اپنی مرضی سے, اپنی چاہت سے, اپنی خواہشات سے انکار کرنا, اپنی میں کو مارنا, اپنے نفس کو مارنا, اپنی بری سوچوں, ارادوں, منصوبوں, خواہشات کو گویا کہ کچلنا. خودی سے انکار, جس کو بزرگ پولس رسول نے الفاظ میں بیان کیا تھا, اب میں زندہ نہ رہا جب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب جو میں زندگی گزارتا ہوں, پہلے جو میں زندگی گزارتا تھا میں کلیسیا کو ستاتا تھا, میں قاتل بھی تھا, میں نے لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, خدا کے کام کی مخالفت کی, اس کو ایک بدعتی فرقہ سمجھا, اس کو ختم کرنا اپنا فرض سمجھا. یہ میری پرانی زندگی تھی. لیکن اب جو میں زندگی گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے سے گزارتا ہوں, یعنی اس کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہوں. اس لیے اب میں زندہ نہ رہا, مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور ایک ایسی بات اس نے کہی جو کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے, میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں, میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا. کروسیفائیڈ لائف دور سے نظر آئے گی, خود انکار شخص آپ کو دور سے نظر آئے گا, مطلب پرست, ہیرا پھیری شخص, بیروپیہ, ریاکار آپ کو دور سے نظر آئے گا. خود انکار شخص جو ہے وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. نہمیہ کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں کوئی خود انکاری نظر آتی ہے آپ کو؟ اپنے لیے تو ساری دنیا جیتی اور اپنوں کے لیے بھی جیتی ہے, کسی اور کے لیے جینا, اور سب سے بڑھ کر مسیح مصلوب کی خاطر جینا, یہ ایک الگ زندگی ہے. اور یہ ایک سچے مسیحی کی زندگی ہے, اسی کی ہونی چاہیے, کیونکہ سچا مسیحی صداقت کا درخت ہے, وہ خدا کا لگایا ہوا ہے. وہ آوارہ ویران جگہ میں کانٹے دار جھاڑی کی مانند تھا پرانی زندگی میں. خداوند نے لیا, گناہ کے سارے کانٹے جلا جلو کے, نیا انسان بنا کے
لکھا جو نجات پاتے جاتے تھے خداوند ہر روز ان کو کلیسیا میں شامل کر دیتا تھا۔ تو یوں انسان نہ صرف صداقت کا درخت کہلاتا ہے بلکہ وہ خدا کا لگایا ہوا کہلاتا ہے، تاکہ اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور خدا کا جلال کبھی بھی خود غرضی اور سیلف سینٹرڈ لائف سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ خدا کا جلال خود غرضی کی زندگی سے، مطلب پرستی کی زندگی سے، فائدہ ڈھونڈنے کی زندگی سے خدا کا جلال کبھی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، فائدے کی جگہ نقصان قبول کرنا پڑتا ہے، اندر کی چیزوں کو خراب کرنا پڑتا ہے، اپنے ارادے اور منصوبے ترک کرنے پڑتے ہیں تاکہ خدا کے ارادے اور منصوبے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں۔ تو لہٰذا مسیحی زندگی خودی سے انکار کا تقاضا کرتی ہے۔ جو شخص اپنے لیے جی رہا ہے، اپنے آپ کو ہی خوش کرنا چاہتا ہے اور اسی راستے پہ ساری عمر چلتا رہتا ہے، وہ کیسے خدا کے جلال کا باعث بنے گا؟ اس کے لیے تو خودی سے منہ موڑنا پڑتا ہے، اس سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ سب کچھ ہم سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے والی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، اور اس نے انسانی جامہ پہن لیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس نے موت بلکہ ذلت کی موت، جو صلیبی موت تھی، وہ گوارا کی۔ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ کرے؟ جو خودی کی موت مرنے کی تعلیم دیتا ہے، پہلے وہ خودی کی موت مر کر بھی اس نے لوگوں کو دکھایا ہے۔ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو پست کر لیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آگے لکھے اسی لیے کیونکہ اس نے خودی سے انکار کیا اور خودی سے انکار کا سبق سکھایا لوگوں کو اپنی لائف سے۔ وہ کو استاد تھا نا، تو شاگرد کے لیے کافی ہے استاد کی مانند ہو۔ اس نے عمل سے سکھایا کہ اپنے آپ کو خالی کرنا، چھوٹا بنانا، پست کرنا، گھٹنا، یہ کیا ہوتا ہے، سکھایا۔ لکھا ہے اسی لیے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ تو مسیحی زندگی اور خدمت دونوں خودی سے، میں سے، انا سے انکار کا تقاضا کرتی ہے۔ مسیح یسوع کی زندگی میں ہم یہ دے سکتے ہیں، بزرگ پولس رسول جو رسول اعظم ہے اس کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، پطرس کی زندگی میں، خداوند دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو لیے۔ پھر نہمیہ کی زندگی میں، چند دن پہلے جمعے کو میں نے ایک الومینائی فیلوشپ لنچ کیا کوئٹہ میں، پرانے اسٹوڈنٹس کو بلا کے، کوئی 90 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس لنچ میں آئے۔ 3 گھنٹے کی فیلوشپ تھی، دوپہر کا کھانا دیا ان کو اور ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہاں کہاں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو پچھلے 20 سال سے کوئٹہ بائبل اسکول میں پڑھ رہے تھے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے اس بائبل اسکول میں پڑھنے کا۔ ایک لڑکی وہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں وہ 2 سال کی چھٹی لیں اور بائبل اسکول کریں۔ اب یہ مشکل بات بتائی نا اس نے لوگوں کو۔
وہ کہتی اگر آپ نے زندگی میں 70 80 90 سال جینا ہے تو صرف 2 سال کی سرکاری چھٹی لے لو، تو صبح 6 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں، بائبل اسکول میں داخلے لو اور خدا کا کلام سیکھو تاکہ تم ویران شہروں کو آباد کر سکو۔ میں سن رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہی تھی۔ اب آپ بھی سمجھتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے اس طرح کا قدم اپنی لائف کے 1 or 2 ایئرز خدا کے لیے انویسٹ کرنا کہ یہ میری عمر کی دہی کی ہے، میں نے خدا کو یہ وقت دینا ہے تاکہ میں خدا کا کلام سیکھوں اور اوروں کو سکھانے کے لائق ہو سکوں۔ لیکن سب نے سنا کیونکہ کچھ شام کو آتے ہیں اسٹوڈنٹ، کوئی 60 کے قریب، ان کی کلاسز الگ ہوتی ہیں۔ اب جو بھی اس تجویز کو سنتا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ کئی سال پہلے میتھوڈسٹ چرچ میں کرسمس کی پارٹی ہو رہی تھی۔ ایک نوجوان میرے پاس آئے، وہ PIA میں اچھی نوکری کر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، دسمبر کا مہینہ تھا، کرسمس کی پارٹی، میری بھی دعوت تھی ادھر، تو مجھے ملا، کہنے لگا وہ سر وہ کوئٹہ بائبل اسکول کے داخلے کب ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھی کس نے داخلہ لینا ہے؟ تو ہنس پڑا، کہنے لگا میں سوچ رہا تھا میں بائبل اسکول کر لوں۔ میں نے کہا سوچ لے، واپڈا کی نوکری پنجاب میں اور PIA کی نوکری، آج سے 50 سال پہلے یہ نوکری یہاں کم ہی ملتی ہیں، تو میں نے کہا تیرے پاس PIA کی نوکری ہے تو تو کیسے کرے گا بائبل اسکول؟ کہنے لگا سر میں چھٹی لے لوں گا، 2 سال کی میں چھٹی اپلائی کروں گا۔ میں نے کہا چل فرض کر، 2 سال کی تجھے چھٹی نہیں ملتی پھر تو کیا کرے گا؟ کہتا جی سر میں پھر ریزائن کر دوں گا۔ میں نے کہا یار یہ کام نہ کرنا، PIA کی نوکری ہے تیرے پاس، ایسے جذبات میں آ کے وہ نہ انکار کر دینا۔ کہنے لگا نہیں سر اگر انہوں نے ویسے تو چھٹی مجھے مل جائے گی، نہ ملی میں نے یہی کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، ابھی تو جنوری فروری 2 مہینے ہیں، مارچ میں کلاسز شروع ہونی ہیں۔ پھر آ گیا ایک دن میرے پاس فارم لینے کے لیے۔ میں نے کہا کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کہنے لگا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میرے دل میں ہے میں اپنے لوگوں کی روحوں کے لیے خدا کا کام کروں گا سیالکوٹ کے علاقے میں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر درخواست دی ہے تو نے؟ کہتا درخواست تو دی ہے لیکن منظور نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ سرکاری محکموں میں، پرائیویٹ محکموں میں آپ تنخواہ کے بغیر بھی چھٹی لے سکتے تجھے۔ وہ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر تجھے کوئی اور پروفیشنل ٹریننگ کرنی ہوتی تو ہم تجھے ود پے بھی چھٹی دے دیتے، تو نے بائبل اسکول کرنا ہے تو اس لیے نہیں ہم تجھے دے سکتے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا پھر میں نے ریزائن لکھ کے دے دیے۔ میں ادھر ہی کھڑا تھا تو خداوند نے کہا ایک بڑا اچھا خادم بنے گا یہ، میں روح میں دیکھ لیا اس کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ چھوڑی نوکری، کوئٹہ آ گیا، 2 سال کا کورس کر لیا۔ جب کورس مکمل ہوا، نومبر کے مہینے میں نے جن کی گریجویشن ہونی تھی سب کے انٹرویو لیے کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، کوئی رویا، کوئی خدا کی آگاہی، کوئی رہنمائی ہے تو بتاؤ، کوئی مشورہ چاہیے، کاؤنسلنگ چاہیے تب بتاؤ۔ اس کو بھی میں نے پوچھا تو کہنے لگا مجھے خدا نے روئے دیے کہ میں کراچی سے جا کے، میرا آبائی علاقہ جو سیالکوٹ ہے، میں وہاں خدا کی خدمت کروں، میں وہاں سے شروع کروں گا، میں صفر سے شروع کروں گا۔ کہا اچھا۔ اور روح میں خداوند مجھے دکھا رہا تھا ہر قدم پہ یہ شخص کامیاب ہوگا کیونکہ اس نے کچھ چھوڑا ہے۔ اس وقت سیالکوٹ میں سب سے بڑا پینٹیکاسٹل چرچ ہمارا ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کا ہے، 500 سے زیادہ لوگ اس چرچ میں بیٹھتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں جس نے کچھ نہیں چھوڑا وہ ساری عمر گا بجا کے چرچ میں سے قبر میں اتر جائے گا، جس نے کچھ کرنا ہے
خود سے انکار تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ چھوڑنا تقاضا ہے۔ مسیح نے آسمان کا جلال چھوڑا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے فوج سے نوکریاں چھوڑی، کاروبار چھوڑ دیے۔ یہ جگہ کبھی پاسٹر ہاؤس ہوا کرتا تھا، یہاں پر ایک میاں بیوی آ کر ہمارے پاس رہے امریکہ سے۔ کسی نے مجھے خط لکھا، یہ مشنری ہیں، اگر آپ ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکیں تو پہلی دفعہ پاکستان آ رہے ہیں۔ آئے، 2 کمرے تھے، ہم نے اپنا بیڈ روم ان کو دے دیا، اتنا سا ایک بکسا، ایک مچھردانی اور 2 جوڑے اس میں تھے۔ ہم نے کہا یہ امریکن کس قسم کے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ کوئی سادہ سے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کیا کرتے امریکہ میں، کیا کرتے ہو؟ تو بندہ بتانے لگا کہ جو امریکہ میں ناسا ہے نا، ناسا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے یہ میزائل وغیرہ جو ہیں اور یہ خلا میں یہ چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ اس میں کام کرتا تھا اور بڑی اچھی پوسٹ تھی، اپنا کو بزنس بھی کرتا تھا۔ تو کہنے لگا کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے، ہم انڈیا جا رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کا کسی نے بتایا تھا، تو ہم نے کہا ہم پاکستان سے بھی ہو کے جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جتنی بھی ہماری خاندانی جائیداد تھی اور بزنس کا پیسہ تھا، ہم نے سارا کا سارا خدا کے کام کے لیے مشنریوں کو دے دیا ہے، صرف ہم انڈیا پاکستان کا ایک جہاز کا ٹکٹ لے کے، اور یہ جو صندوق آپ کے سامنے ہے یہ ہمارے کپڑے ہیں، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو ہم تو حیران کے حیران رہ گئے بھائی، حیران کے حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا تو پھر آپ کے بچے کہاں ہیں؟ آپ شادی شدہ، آپ کو بچے تو ہوں گے نا؟ کہنے لگے نہیں، وہ ہم نے بچے نہیں پیدا کیے۔ ہم نے کہا کیا مطلب بچے نہیں آپ نے پیدا کیے؟ کہتے کہ ہم بھی چاہتے تھے ہماری اولاد ہو، لیکن ہم نے سوچا کہ اگر ہماری اولاد ہوگی تو ہم ساری دنیا میں بچوں کو ہر جگہ لے جا کے کیسے خدا کی خدمت کریں گے، لہٰذا ہم دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہوں، تاکہ ہم دونوں صرف خدا کے لیے وقف شدہ زندگی بسر کریں۔ یہ کئی سال پہلے اس جگہ کمرہ ہوتا تھا، ہم تو اتنے حیران ہوئے۔ میں ایک دفعہ سنگاپور میں تھا، کوئی بزنس مین، ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کئی لوگ تو اپنی آمدنی کی پوری دہیکی نہیں دیتے۔ کسی بزنس مین کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اپنی آمدنی کا 90%، میں تو سن کے حیران ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، اپنی آمدنی کا 90% خدا کے کام کے لیے اور 10% میں اپنی سادہ سے زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر روحوں کا درد ہے۔ لوگ بچائے جائیں، خدمت گزاری کا کام ہو، بشارت کا کام کیا جائے، کسی کو جھپڑ کر آگ میں سے نکالا جائے، گناہ کی دلدل میں سے نکالا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے جس شخص نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، وہ یہ توقع نہ کرے کہ وہ خدا کے لیے کوئی یادگار کا پتھر گاڑے گا۔ یہ خود انکار لوگوں کا کام ہے، یہ قربانی دینے والے لوگوں کا کام ہے، یہ لاگت چکانے والے لوگوں کا کام ہے۔ اور خوبصورت مثال ہے ہمارے پاس نہمیہ، شاہی نوکری ہے۔ جو شخص ہر وقت بادشاہ کے قریب رہے، کیسی شان کی نوکری ہے، بادشاہ کے ساتھ دوستی ہو جائے، بادشاہ کا چہرہ، وہ تو ملکہ یا ان کی کنیزیں ہر روز بادشاہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، جس کو بلایا جاتا تب وہ بادشاہ کے سامنے جاتا تھا، یہ تو بادشاہ کو میں پیش کرتا تھا، یہ تو اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ کتنی شاہی خاندان کا فرد سمجھے جانے والے شخص کی
دنیاوی طور پر مراعات یا فیسلٹیز، اچھا سیلری پیکج جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں وہ اس کا ہوگا، لیکن آنسو کس کے لیے بہا رہا ہے؟ اپنی قوم کے لیے، اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے۔ آج کی دنیا میں کہیں کہیں لوگوں کے اندر ٹائٹل کی، لقب کی بڑی بھوک ہے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی عزت کا ایسا ٹائٹل لگا ہو، لیکن بائبل میں مرد خدا ہونا، خدا تعالیٰ کا بندہ ہونا، یا بائبل میں نیو ٹیسٹ میں بردر، ہمارا بھائی پولس، بردر کا ٹائٹل جو ہے یہ بڑا اہم ہے، ببلیکل ہے۔ کبھی اپنے ٹائٹل کے پیچھے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ میں نام لیے بغیر بتاؤں گا، ہمارے لاہور میں کنونشن ہو رہی تھی، تو جو کنونشن کے سیکرٹری تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اس وقت پاسٹر کا نام لے کے کہ فلاں پاسٹر آئے گا اور وہ دعا کرے گا۔ وہ پاسٹر آیا، اس نے دعا کر دی۔ انہوں نے پھر کچھ گیت زبور گا لیے، تو پھر جو شخص عبادت لیڈ کر رہا تھا اس نے کہا کہ اب فلاں بردر آئے گا، اب وہ دعا کرے گا۔ وہ آیا، اس نے غصے میں دعا کر دی۔ آپ سمجھیں غصے میں دعا، اس نے غصے میں دعا کر دی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو میٹنگ لیڈ کر رہا تھا اس کے ساتھ اس نے جا کے لڑائی کی، کہنے لگا انہوں تو بلایا سی کہ دعا کرے گا، انہوں پاسٹر کیا ہے تے مینوں پاسٹر کہنے تینوں تکلیف ہوندی سی، مینوں تو بردر کیا ہے۔ اور یہ سنی سنائی بات نہیں، اس بندے نے خود مجھے بتائی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ڈونٹ رن آفٹر ٹائٹلز۔ خدا کی بیٹی ہونا، خدا کا بیٹا ہونا، خدا تعالیٰ کا بندہ ہونا، بندی ہونا، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ دنیا ہمیں لقب دے تو وہ ہمیں عزت دیتی ہے، ہم ان سے طلب کریں تو یہ خود نمائی ہوگی، خود ستائی ہوگی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص عام طور پر بندہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ عربی اور عبرانی میں بندے کا مطلب ہے غلام۔ عربی میں اور عبرانی زبان میں عبد کا لفظ، عبداللہ، اللہ کا غلام، عبد المسیح، مسیح کا غلام۔ بندے کا مطلب یہ ہے عبرانی اور عربی میں عبد، بندہ۔ فارسی لفظ جو ہے بندے کے لیے وہ غلام ہے، ہندی کا لفظ جو ہے وہ بندہ ہے، اور یونانی کا لفظ ڈولوس ہے، غلام، نوکر۔ اب نیمیہ تو ایک سرکاری افسر تھا اور وہ تو گورنر تھا، بعد میں گورنر بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا بندہ، یعنی خدا کا نوکر، خدا کا ملازم، خدا کا غلام۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کو کہا تھا میرے پیچھے پیچھے بولیں، وہ کیا تھی؟ ہم جو خدا کے بندے ہیں، ہم اٹھ کر کیا کریں گے؟ تعمیر کریں گے، اور خدا ہمیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ تو خدا کی خدمت کرنے کے لیے بندہ بننا پڑتا ہے۔ اور 12 لوگوں کا میں جلدی سے ذکر کروں گا حوالوں کے بغیر۔ ابراہیم کو خدا کا بندہ کہا گیا ہے 105 زبور کی 43 آیت میں، یعقوب کو 136 زبور کی 22 آیت میں خدا کا بندہ کہا گیا، موسیٰ کو خروج 4 باب کی 10ویں آیت میں،
यशवा को क़ज़ात के दूसरे बाब की 8वीं आयत में, इसी तरह से सैमुएल को, नेमिया को, अयूब को। तो खुदा ने खुद शैतान के सामने कहा कि मेरे बंदा अयूब का हाल देखा। तो अयूब भी खुदा का बंदा, दाऊद भी खुदा का बंदा। बादशाह ने दानियल को कहा जब वो शेरों की मान में था, आए खुदा ताला के बंदे, क्या तेरा खुदा इस लायक हुआ कि शेरों से तुझे बचाए? तो दानियल खुदा का बंदा, पौलुस खुदा का बंदा। जकरिया और तीसरे बाब की 8वीं आयत में, मैं उस शाख को लाऊंगा, यानी अपने बंदा, और वो मसीह के बारे में पेशन गोई थी। मसीह भी खुदा का बंदा। और फिर हर क्रिश्चियन, अबरानियों का खत 10वें बाब की 38 आयत में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। तो जो बड़े बड़े बाइबल के सूरमा हैं, मर्द खुदा हैं, खुदा के ममसू हैं, वो लकब के टाइटल के भूखे नहीं थे। उनके लिए एक इज्जत का टाइटल था कि वो खुदा के बंदे कहलाते थे, गुलाम कहलाते थे। खुदा का काम करने के लिए इस बात पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं बंदा या बंदी, नौकर या गुलाम बनने के लिए तैयार हूं? यीशु मसीह ने जब एक चिलमची में या तश्तरी में पानी लेके अपने शागिर्दों के पांव धोने चाहे, तो बाकी तो शायद को तज़ब्ज़ब का शिकार थे। बुजुर्ग पतरस बोल उठे, तो अब तक मेरे पांव नहीं धोएगा। क्यों? ये काम किसका है? ये तो गुलामों का है, तू तो हमारा उस्ताद है, मैं तो नहीं तुझे धोने दूंगा अपने पांव। मसीह ने एक जुमला कहा तो वो लाजवाब हो गया। वो जुमला क्या था? अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। फिर उसने पांव आगे कर दिया। यीशु मसीह खुदा का बंदा, खुदा की तरफ से आकर अपने आप को घटाकर पस्त करके इंसानों के मुशाबे हो गया, रोने वालों के साथ रोया और अपने ही शागिर्दों के पांव धोए। खुदा का काम करने के लिए अपने खुदी के पेड़ से, ज़कई की तरह अपने खुदी के दरख्त या पेड़ से नीचे उतरना पड़ता है। चौधरी बनकर आप खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, याद रखो। अपने आप को पस्त करना, छोटा बनाना, खाली करना, अपने मफादात से दस्तबरदार। कई लोगों के पास तो खिदमत है, लेकिन उन्होंने खुदा के ज़रूर छाती पीटनी है जब खुदा ने कहना है कि तू सारी ज़िंदगी कीमत चुकाने के लायक नहीं रही, ना रहा है। कितनी बार मैंने तुझे बुलाया, तेरे साथ कलाम किया, लेकिन तेरे बहाने, तेरे उज़र तुझे मेरी मर्ज़ी पूरी करने से रोकते रहे। फिर क्या अजर मिलेगा? क्यों? उन्होंने तो कहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे। तो किसी ने काम ही नहीं किया तो अजर क्या कह लेना उसने? ये एक संजीदा बात है। पुराने वक्तों में 7 तरीके हैं जिससे किसी को गुलाम बनाया जाता था। उनमें से एक का हमारे साथ ताल्लुक, इसलिए मैं बताने लगा। पुराने वक्तों में किसी शख्स को जंगी कैदी असीर कर लिया जाता था तो उसको अपना गुलाम बना लिया जाता था, कैदी बना लिया जाता था। दूसरा, गुलाम पैसे देके ख़रीदा जा सकता था। इंग्लिस्तान का एक बड़ा मशहूर शहर है, तारीख़ी शहर है जहाँ भाई जमील रहते हैं, ब्रिस्टल। वहाँ इंग्लिस्तान में गुलामों की मंडी लगती थी। जानवरों की तरह, मुर्गियों की तरह, बकरों की तरह इंसान बिकते थे वहाँ पर। ब्रिस्टल इंग्लैंड का शहर है। तो गुलाम जो है वो पैसे देकर भी खरीदे जाते हैं। जंग में जंगी कैदी बना के गुलाम बनाए
جاتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے لیتا تھا تو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا، تو جس نے قرضہ دیا ہوتا تھا قرض نہ چکانے کے سلسلے میں اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا قرض چکانے میں ناکامی کی صورت میں۔ پھر لوگ کسی کو انعام کے طور پر بھی غلام دے دیتے تھے، یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے غلام ہیں، اس نے اپنے کسی دوست کو کسی اور کو دے دیا کہ یہ بندہ لے جاؤ، اس سے خدمت کراؤ، انعام کے طور پر بھی دے دیے جاتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی شخص چوری کرتے پکڑا گیا ہے اور اس کو کہا گیا کہ ہر جانا بار تو نے چوری کی ہے، وہ کہتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس لیے تو چوری کر۔ اچھا تو ہر جانا نہیں بن سکتا، پھر بھر نہیں سکتا تو غلام بن۔ تو اس کو اپنی اس چوری کے گناہ جرم کے باعث اس کو غلام بننا پڑتا تھا۔ پھر اگر کوئی غلام ہے تو اس کی اولاد بھی آگے کیا ہے؟ غلام کی اولاد بھی غلام ہی ہے۔ اس طرح سے لوگ غلام بنتے تھے یا بنائے جاتے تھے۔ لیکن آخری بات جس کا میرے اور آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ خروج کی کتاب کے 21 باب کی 6 آیت میں لکھی ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے بھی کیا بن سکتا تھا؟ کوئی اپنی آزاد مرضی سے۔ وہ داؤد بادشاہ کے حوالے عمالیکی کی صورت میں اپنا آپ کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی غلامی چاہیے، میں اپنا آپ اپنی روح جان بدن آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ رضاکارانہ فیصلہ ہے، آزاد مرضی کا فیصلہ ہے جو کیا جاتا تھا۔ آج ہم میں سے جتنوں نے توبہ کی ہوئی ہے، خدا نے زبردستی ہم سے توبہ نہیں کروائی۔ ہم نے خدا کے کلام کو سنا، دیکھ میں برکت اور لعنت دونوں تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو چن لے کیا ہے۔ ایک طرف برابا ہے، ایک طرف یسوع ہے، چن لے، تو نے برابا کو چننا ہے، یسوع کو چننا ہے۔ نیکی بھی تیرے سامنے ہے، بدی بھی تیرے سامنے ہے، تو چن لے، تو نے کیا چننی ہے۔ ہیومن چوائسز ول ڈٹرمن their ڈیسٹنی۔ انسان جو کچھ چنتا ہے وہ بنیاد ہے اس منزل کی جہاں تک وہ اس کو پہنچائے گا، اس کا چناؤ۔ اس لیے خداوند نے کہا تھا وہ راستہ جو کشادہ ہے، اگر کوئی وہ چن لیتا ہے تو وہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔ تنگ دروازے سے کوئی داخل ہوتا ہے یا سکڑے راستے سے جاتا ہے تو انسان کو ہمیشہ کی زندگی تک وہ پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کا غلام بننا، عہد عتیق میں ایک عمالیکی کا ذکر ہے، اس نے داؤد کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، میں اپنا آقا چھوڑ کے میں آپ کو اپنا آقا بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت دستور یہ تھا شریعت کا کہ جو اپنی مرضی سے غلام بننا چاہتا تھا اس کو کسی لکڑی کے ساتھ اس کا کان رکھ کر تو کسی کیل سے اس کے کان میں سوراخ کر دیا جاتا تھا، اور یہ غلام ہونے کا کیا ہے؟ نشان۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا ہوں، میرے دل دماغ میں اپنے بارے میں کیا سوچ ہے۔ خدا کی بادشاہی اور کلام کے آئینے میں میں کیا ہوں؟ خدا کا کام تو بندے کریں گے نا، بندیاں کریں گے۔ اور نہمیہ نے یہ راز بتایا کہ ہم جو خدا کے بندے ہیں ہم اٹھ کر تعمیر کریں گے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ خدا کا کام کرنے سے پہلے انسان کو بندہ بننے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کان چھدوانے کی ضرورت ہے مسیح سے
تاکہ ہم اس کی آواز کو سنیں، کسی بات سے منہ نہ موڑیں، اور پھر آگے کا پروسیس ہوگا۔ ابھی آج کو میں نے تعارف بتایا آپ کو تعمیر کا، کون تعمیر کرے گا۔ پھر کسی دن خداوند نے چاہا اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ آج صرف اتنا میں کہوں گا، آئیں اپنی قوم کا درد رکھیں، کلیسیا کا درد رکھیں، گناہگار کا درد رکھیں، نشے باز کا، جسم فروشوں کا درد رکھیں، غریبوں اور مسکینوں اور بے روزگاروں اور بدن میں بیمار لوگوں کا، جو ویران شہر کی مانند ہے۔ کئی فیملیز، کئی ازدواج اجڑے ہوئے شہر کی مانند ہے۔ سوچیں تو صحیح، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہمارے اوپر ہو، اور دوسری طرف ہم غلام ہونے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو خدا کے فضل کے کلام کے سپرد کر دیں۔ باقی کے کام وہ کرے گا۔ ہماری ولنگنس، ہمارا آمادہ ہونا، ہمارا اویلیبل ہونا، دستیاب ہونا، خدا کی آواز سن کر یہ کہنا، فرما تیرا بندہ سنتا ہے، تیری بندی سنتی ہے۔ اس لیے لکھا، اگر آج تم اس کی آواز کو سنو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ بھائی آصف، اگر آپ کی اجازت ہو تو اگلے سنڈے میں کلام سنا دوں؟ یہ بھی پاسٹر ہے نا، بھی اس کی بھی اجازت ہے، تو میں اس کا تسلسل بتاؤں گا آگے پھر بریک، کیونکہ میں نے پھر جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے میں نے، تو میں اگلے تو خداوند نے چاہا تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت آئیں، صرف ایک دعا کریں، خدا باپ مجھے اپنی قوم کی حالت دکھا، مجھے اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کی حالت دکھا۔ کیا کوئی ویران شہر کی مانند نہیں ہے؟ کیا کوئی اجڑے ہوئے مکان کی مانند تو نہیں ہے؟ کسی فیملی کو، کسی کی شادی شدہ زندگی، کسی حوالے سے بھی کوئی شخص جو ہے مسمار شدہ عمارت یا مکان کی طرح تو نہیں ہے۔ کبھی عالی شان گھر ہوا کرتا تھا، اب کھنڈر لگتا ہے، گرا ہوا ہے، روحانیت کے اعتبار سے گرا ہوا ہے، گری ہوئی ہے۔ میری اور آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدا نہمیہ جیسا درد ہمارے اندر پیدا کرے، اس جیسا بوجھ ہمارے اندر پیدا کرے، اس جیسا عملی قدم اٹھانے کی توفیق اور فضل ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم خدا کی کامل مرضی اپنی زندگیوں میں پوری ہونے دیں۔ جبکہ سب سر جھکے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ہارٹ سرچنگ کیجئے، کیا کچھ چھوڑنے کے لیے خداوند عرصہ دراز سے روح کے وسیلے سے آپ کو ابھار تو نہیں رہا؟ کیا ایک سے زیادہ مرتبہ خدا نے آپ کے ساتھ کلام تو نہیں کیا؟ جو آپ نے سن تو لیا، لیکن ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ایمان کا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے سامنے، سفید تخت کے سامنے ہم پیش ہوں اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، آج اپنے لیے خدا کی آواز سنیے، خدا کے کام میں شریک ہوں، کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ کسی کی زندگی تعمیر کریں، جس کے طریقے اگلے اتوار میں بتاؤں گا۔ اگر روح القدس کسی زندگی کے اندر، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یا آپ گھروں میں، دوسرے شہروں میں، ملکوں میں آن لائن سروس میں شامل ہیں، اگر روح القدس کسی کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، سیز دس مومنٹ،
اس لمحے سے فائدہ اٹھا لو، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لو۔ خدا کی آواز بیتا حسدہ کے حوض کی مانند جو فرشتہ پانی ہلاتا تھا، وہ اس کی آواز آپ کے دل دماغ میں گونج رہی ہے۔ ناراستی سے، مجبوریوں سے دبانی ہے، تب دبا لو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا کی ہاں میں ہاں ملانی ہے تب کر لو، سوچ سمجھ کر، لاگت کا اندازہ کر کے، ٹال مٹول کر کے، ملتوی کر کے کسی اور ٹائم کرنی ہے تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اس آزادی میں اگر خدا کا روح آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، جن کو روح القدس بتا رہا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے، صرف وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے، باقی دیکھا دیکھی نہیں، دیکھا دیکھی نہیں۔ نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ خدا نے آپ کو کیا کہا ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ آپ اور آپ کے خدا کا ہے۔ میرا کام خدا کی آواز آپ تک پہنچانا ہے۔ خدا باپ اپنی ذات میں سے باہر نکلیے، اپنے مفاد میں سے باہر نکلیے۔ کسی کے لیے جیو، بہتوں کے لیے جیو، کسی کے لیے آسانی پیدا کرو، کسی کو سکھ دو، کسی کی مرم پٹی کرو، برائی سے باز آ جاؤ۔ دنیا داری کے پانی کو اپنی زندگی کے بحری جہاز اور کشتی میں داخل نہ ہونے دو، وہ ڈبو دے گی۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آ جائیے۔ شبارہ شککارہ شبارہ زالہ سرکس ہپرہ سکرہ شبارہ زیبارہ۔ جس کام کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہو وہ دعا کی صورت میں خداوند کو بتاؤ، بتاؤ، دل ہی دل میں بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ۔ آپ کو پوری آزادی ہے، آپ خدا کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں، آپ خدا کی بندی ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، آپ اس کے نوکر ہیں، آپ اس کے عابد ہیں، آپ اس کے پرستار ہیں۔ ہاللیلویا۔ وقت ضائع مت کرو، وسائل ضائع مت کرو، وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ آلا بارا تا پارا شکر سمنا کرس کیا۔ ماک بھائی آئیں، ایک گیت شروع کریں۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے۔ او ہمیں باطنی شفا کی ضرورت، ہمیں ذہنی شفا کی ضرورت، ہمیں یسوع کے چھینٹوں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں اندر باہر سے پاک کر دے، اور ہمیں اپنے آپ کو جانچ کر اقرار کر کے معافی مانگ کر نئے طور پر اثر نو اپنے آپ کو خدا کے فضل کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں عشاء ربانی میں صاف دلی سے شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب کوائر گاتی ہے بھلے اپنی آنکھیں کھولیں، الفاظ پر غور کریں، دل و جان سے اس میں شریک ہوں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ہم سب مل کر خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری کے ساتھ چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور ہمیں وہ فضل مل جائے جو کمزوری میں ہمارا مددگار ہو، تاکہ ہم بدلتے جائیں، ہم خدا کے بیٹے کے مشابہ ہو جائیں، ہم اس کے ہم شکل بن جائیں، ہمارے اندر سے مسیح کی صورت اور اس کے کام اور اس کا ترس اور اس کی محبت نمایاں ہو۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے،
तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई है। कोई चारा करे तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा करे तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का हालेलुया तू रहम का सागर है, तू प्रेम का सागर है। तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से हालेलुया तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने मेरे कदम जय हो हालेलुया समापीरा दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमान गिरा दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मारे मारने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ये जिंदगी यीशु जी हालेलुया तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई है। मैंने तेरी बातों
हाय हम दुआ मांगे और ईमान से मांगे, ये जानकर मांगे कि खुदावन अपनी मुकद्दस हैकल में है, ये जानकर मांगे कि उसका रूह हमारे ऊपर जुम्बश कर रहा है, उसका मसा जलाल का रूह हमारे दरमियान हमारे ऊपर है, हमारे दिलों ज़हनों में असर कर रहा है। हालेलुया। शबर ज़करत परसी की तेरी ज़िम्मेदारी, उसको कहें मेरी जिंदगी में रोशनी कर दे, उसको कहें कि अपनी आग से मेरी जिंदगी का सारा घास फूस गंद मन बदी का फुजला जला कर राख कर दे। भले मैं सोना हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं, तो मुझे कुंदन बना दे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदा का दरिया आपके दरमियान, खुश नसीब कलीसिया, ओ खुश नसीब कलीसिया, खुदा का दरिया आपके दरमियान बह रहा। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम अपने आप को खुश नसीब जानते हैं कि दुनिया के सारे काम छोड़ आज तेरी रहमत और तेरे फजल की बख्शिश से हम तेरे घर में आने के लायक हुए। हमें रूहानी खुराक मिली, हमें मुकद्दसों की रफाकत शराकत मिली, हमें तेरे घर में जो दुआ का घर है दुआएं करने की तौफीक मिली है, तेरी हम्द और सना और सच्चाई से करने का फजल मिला है, तेरे हुजूर तेरे दिए हुए में से कुछ गुजराने का फजल मिला। तूने हमें सोच की नई दावत दी है। हय्युल कयूम खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते। मैं अपने आप को, अपने तमाम हम खिदमत साथियों को और सारी कलीसिया को और जो लोग ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं, सब के लिए आज सुबह मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। होली स्पिरिट, हैव योर वेज इन आवर लाइव्स, in our daily activities, in our plans and purposes of life. जहाँ पीछे हटने की ज़रूरत है हटने का फजल दे, जहाँ से बाज आने की ज़रूरत है बाज आने की तौफीक, जो कुछ छोड़ने और तर्क करने की ज़रूरत है रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे ज़मीर झंझोड़ और सबसे बढ़कर हमारे ज़हन खोल, ताकि हम अपनी ज़ात के लिए ना जिएं, हम तेरे लिए जिएं, तेरे लोगों के लिए जिएं, दुखी बीमार गमज़दा लाचार के लिए जिएं। जो कुछ हम कर सकते हैं करने की हमें बड़ी तौफीक दे। हमारी ज़ाहरी और छुपी हुई ज़िंदगी तेरी नज़रों से ओझल नहीं है, बल्कि खुली हुई किताब की मानद है। हम में से हर एक पर अपनी शफ़क़त का वो हाथ बढ़ा जिसका दावा बुज़ुर्ग नहमिया ने किया था कि चूँकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था। हम चाहते हैं कि हम में से हर एक हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन साथियों पर, मसीह में बहन भाइयों पर, सब पर तेरी शफ़क़त का हाथ ठहरा रहे, ताकि जो कुछ हम अपनी कुव्वत से, लियाकत काबिलियत से नहीं कर सकते, वो तेरी बख्शी हुई ताकत से कर पाएँ
ताकि तेरे लगाए हुए पौधे कहलाएं, सदाकत के दरख्त कहलाएं, जो तेरे जलाल के लिए जिए। हमारी ज़िंदगी से किसी को दुख और तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारी ज़िंदगी बहुतों के लिए फ़ायदे का बायस हो। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन।